नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से हम रमज़ानुल मुबारक की सादतों से, उसकी रहमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इस महीने से खातिर खा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी सिलसिले की कड़ी आज का प्रोग्राम भी है। आज हम बात करेंगे रोज़ा और ज़ुबान की हिफाजत के हवाले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान खुद सलामत रहता है और दूसरों को अपने शर से बचा के रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कोई कलमा अपनी ज़ुबान से कहता है, खैर का कलमा, वो नहीं जानता कि उसका अंजाम क्या है, और अल्लाह ताला उस कलमे की वजह से क़यामत तक के लिए अपनी रज़ा लिख देते हैं। और कोई ऐसा कलमा आदमी अपनी ज़ुबान से निकालता है, बुराई का कलमा, वो नहीं जानता कि उसका अंजाम क्या है, लेकिन अल्लाह ताला उस कलमे की वजह से उसके हक़ में अपना गैज़ व गज़ब लिख देते हैं क़यामत के दिन तक। यानी जिस दिन अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज़ होगा। इस लिहाज से ज़ुबान की हिफाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से नहीं निकलता मगर एक ताक में लगा रहने वाला इंतज़ार में रहता है, मुस्तैद रहता है कब वो लफ्ज़ निकाले और वो उसे महफूज कर ले। तो ज़ुबान का मामला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम मुझे दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक ज़ुबान और दूसरे शर्मगाह। ये ज़ुबान है जिसका लगाया हुआ ज़ख़म कभी भरता नहीं। यही ज़ुबान है जो सच भी बोल सकती है, लेकिन ज़ुबान अगर सच बोलने की बजाय झूठ बोले तो इसका मतलब यह है कि इंसान महफूज नहीं है। इसी ज़ुबान से कलमे खैर भी कहा जा सकता है, लेकिन कितने कलिमाते शर हैं जो इंसानों को भी दुख देते हैं और रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर गीबत, चुगली, किसी पर बहतान लगाना, बदगोई करना, बदकलामी करना, ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना खैर व बरकत का महीना है। इस महीने में सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है, तो इंसान के लिए दोनों महाज़ों पर काम करना मुश्किल होता है, एक महाज़ पर काम करना आसान होता है। बैरूनी महाज़ तो अल्लाह ताला कंट्रोल करते हैं और रोज़े के तवस्सुत से मौका भी फराहम करते हैं कि इंसान अंदरूनी महाज़ संभाले और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने वाली चीज़ों से बच जाए और अपनी ज़िंदगी को आग लगाने से बच जाए। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इस ज़ुबान का मामला बड़ा संजीदा नौइयत का मामला है। सच्चे मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी ज़ुबान के मामले को अहमियत दे। अगर किसी को अल्लाह ताला की जानिब से बोलने की क़ुव्वत नसीब हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस क़ुव्वत को जहाँ जी चाहे इस्तेमाल कर ले। कुछ लोगों में ये क़ुव्वत ज़्यादा होती है और कुछ रिश्तों के मामलात में ये क़ुव्वत बेदर्दी से इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप देखें, जिन इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करने के लिए 220 वोल्ट बिजली चाहिए, अगर 220 से ज़्यादा हो जाए तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाती हैं। तो बिजली इतनी क़ुव्वत तो रखती है कि चीज़ों को जला देती है। हकीकत ये है कि ज़ुबान की क़ुव्वत इतनी होती है कि वो रिश्तों को जला देती है और अपनी ये ज़िंदगी भी जला देती है और आगे भी अल्लाह की आग को अपने लिए तैयार करवा लेती है ताकि हमेशा के लिए सब कुछ जल जाए।
انور مسعود نے آپس کے تعلقات کے حوالے سے ایک ساس اور بہو کی زبان کے استعمال پر بات کی ہے۔ پنجابی کے اشعار ہیں کہ ایک ساس اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تُو جیڑی بھی گل کرنی ہے او ڈاڈی تتی کرنی ہے، یعنی تم جو بات بھی کرتی ہو وہ بہت زیادہ دل کو آگ لگانے والی ہوتی ہے۔ تیرے ورگی نو میں کی آکھاں تو ایک دیاں چھتی کرنی ہے۔ یہ زبان کا ناجائز اور ناروا استعمال ہے۔ زبان کو استعمال تو کرنا تھا اللہ کی یاد کے لیے، خیر کے کلمات کے لیے، دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے، لیکن آپ جائزہ لیجئے گھر گھر میں زبان کا استعمال کتنا ناروا ہے۔ یہ زبان تو لوگوں کے کردار کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے عمومی طور پر جب کسی کو یہ بات کہی جائے کہ آپ غیبت نہ کرو، ہم غیبت سنیں گے نہیں، تو جواب یہ آتا ہے سچی بات ہے، سامنے بھی کر سکتے ہیں، سامنے کریں گے تو تانا ہوگا، پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے اس طرح سے کرے کہ اگر اس کے سامنے کرے تو اس کو برا لگے۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ اگر وہ بات سچی ہو تو آپ نے فرمایا سچی ہو تو غیبت ہے اور جھوٹی ہو تو بہتان ہے۔ تو دونوں باتیں ہی زبان کے برے اعمال میں سے ہیں۔ اگر غیبت کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایسی تمثیل رب العزت نے سامنے رکھی ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرنے لگے ہو، یہ تصور کر لو کہ بھائی ہے، جیسے ماں جیسے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، پہلی محبت کا احساس دلایا بھائی ہے، اور وہ بھی کہ اس کی گویا ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ بھائیوں سے ناراضگی بھی ہو تو ڈیتھ کے موقع پر وہ ناراضگی برقرار نہیں رہتی، تو اس بھائی کا تم گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، کیونکہ جس وقت کوئی انسان سامنے نہیں ہوتا وہ مردہ کی طرح جیسے کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک انسان جس وقت دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے تو پورے معاشرے میں فساد پھیلتا۔ غیبت سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کا خوف، یہ تقویٰ ہے۔ روزے کی وجہ سے یہ تقویٰ نصیب ہوتا، لیکن جب آپ یہ جان لیں کہ زبان کا یہ عمل مجھے کہاں پہنچا سکتا ہے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں، پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں، تو آپ انشاءاللہ تعالی غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ زبان کے معاملات میں سے بڑا خطرناک معاملہ دوسروں پر بہتان لگانا ہے۔ خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں یہ عمل لوگوں کے لیے کھیل بن گیا۔ سکینڈلز بنانے، چاہے وہ سکینڈلز ٹی وی پہ آ رہے ہوں، ریڈیو کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہے ہوں، اخبارات، میگزینز کے ذریعے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی کے لیے تذلیل کا باعث بنے۔ اس وجہ سے زبان کے اس عمل کے بارے میں ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہو تو اس پر کبھی بہتان نہیں لگاتے، اس کی کبھی غیبت نہیں کرتے، اس کی چغلی نہیں کرتے۔ ایسا تبھی ہوتا ہے جب دل کے اندر بدگمانی ہوتی ہے، اس لیے دل کو بھی بدگمانی سے بچانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو۔ یہ تقویٰ روزے سے نصیب ہوتا۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ جہاں تک چغلی کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ چغلی کرنے والا تعلقات میں آگ لگاتا ہے۔ خواتین کے اندر نارملی یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ وقت زیادہ ہوتا ہے، اور خاندانی زندگی میں تعلقات رکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور خواتین کے توسط سے تعلقات بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر زبان سے کسی کی چغلی ہو، انسان یہ تو دیکھے کہ میرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری ہی آئی ہے، کیا میرے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کی زندگی میں آگ لگا دوں اور اس کے نتیجے میں جنت سے محروم کر دیا جاؤں؟ کہ جب تک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان ان چیزوں سے بچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا،
اور اگر دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، پھر جب تک ان برائیوں سے پوری طرح کراہت محسوس نہیں ہوگی تب تک برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں 3 کام لازم ہیں، ان مکروہ چیزوں سے توبہ کرنا، پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ارادہ کر لینا، لیکن سب سے بڑی بات ندامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ جب تک افسوس نہیں ہوتا انسان کو اپنی حالت پر، انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو حالات بدلنے کے لیے صاف فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو نہیں بدل دیتے۔ تو خود کوشش کرنی ہے، ارادہ انسان کی طرف سے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، استغفار رحمت کے دروازے کھولتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ زبان سے کیسے دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، چوٹیں کسی جاتی ہیں، کسی کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، کسی کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا۔ یہ کام تو ایمان والے کے ہیں ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ایمانی حالت پہ نہیں رہتا، طعنے دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے۔ تو ارادہ کرنا ہے کہ طعنہ نہیں دینا۔ طعنہ تب انسان دیتا ہے جب اندر آگ لگی ہوئی ہے، اندر بدگمانی ہوتی ہے نا، اندر بغض ہوتا ہے، آگ کے شعلے زبان سے نکلتے ہیں، کبھی طعنے کی صورت، کبھی لعنت کی صورت، کبھی بدگوئی کی صورت، کبھی غیبت کی صورت، کبھی بہتان کی صورت۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دل کی درستگی کے ساتھ ہی اعمال کی، زبان کے اعمال کی درستگی بھی ممکن ہے۔ اس لیے قلب کی بھی اصلاح کرنی، روزہ قلب کی بھی اصلاح کرتا ہے اور زبان کے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے اگر انسان نیت کرے، ارادہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں۔ تو ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، خالص نیت، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، استغفار کریں۔ پھر جب ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور زبان کے معاملات میں سب سے زیادہ برا معاملہ جھوٹ کا معاملہ ہے، چاہے جھوٹی قسم ہو یا کسی بھی اعتبار سے جھوٹ بولنا ہو۔ جھوٹ برائی کے راستے پہ چلا دیتا ہے، ایسے راستے کی طرف لگا دیتا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان میں نیت کر لیں جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، طعنے سے، لعنت سے اور اسی طرح مذاق اڑانے سے رکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائیں ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، نفاق کی نشانی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کے بنیادی عمل کو وائرس لگ گیا، جہاں جھوٹ لگ گیا، جھوٹ ایک وائرس ہے، سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے، کیونکہ جھوٹ انسان کو انسانوں میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنے کا ارادہ ضرور کرنا ہے۔ اور پھر جھوٹ کے حوالے سے ایک اور اہم بات بھی ضرور ذہن میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں سے کہتا پھرے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے بات سنی آگے بیان کرنی شروع کر دی، رب کی بات تو بیان کرنے کے لیے توفیق نہ ملے اور جھوٹی باتیں انسان بیان کرتا چلا جائے۔ اس دفعہ طے کر لیں، ارادہ کر لیں، رب کی بات بیان کرنی، رسول کی بات بیان کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ کتنا بڑا اجر ہے، رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو اگر آپ بات پہنچانے کا فن جانتی ہیں تو پھر رسول اللہ کی بات پہنچائیے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور قیامت کے دن بھی سرخروئی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے اور روزے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو یقین نصیب ہوتا ہے دل کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ان ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں اس زبان سے خیر کے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔